एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को ख़ुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। तानिया और खाला फरजाना हिम्मत करके आगे बढ़ीं। जब ये ज़रा दूर हो गईं तो दर्दाना को खौफ के मारे पिंजरे के पास तन्हा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो भी उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ी। घर की सारी बत्तियां रोशन थीं। इस रोशनी में खून में सने कदमों के निशान वाज़ेह नज़र आ रहे थे। राहदारी के घूमते ही ये निशान दूर जाते दिखाई दे रहे थे। जूं जूं ये आगे बढ़ रही थीं, कदमों के निशान मध्यम होते जा रहे थे। न तो ये निशान मकान के पिछवाड़े की तरफ गए थे, न ही दाएं जानिब सीढ़ियों से नीचे उतरे थे कि क़ियास कर लिया जाता कि आने वाला फलांकर खाली प्लॉट के इहाते में चला गया, बल्कि ये निशान आगे जाकर आखिरी कमरे के दरवाजे पर रुक गए थे। ये आखिरी कमरा वही मक़फ़ल कमरा था जिसके दरवाजे के हैंडल पर काला तावीज़ लटका हुआ था। कदमों के निशान दरवाजे पर रुक गए थे। यूँ महसूस होता था कि वो शख्स कमरे के अंदर चला गया है और उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया है, लेकिन उस काले कमरे का दरवाज़ा बंद था और उसके हैंडल पर तावीज़ जूं का तूं लटका हुआ था। कदमों के निशान यहाँ ख़त्म होते देखकर तीनों ख़वातीन के दिल तेज़ी से धड़कने लगे। वो तीनों गैर इरादी तौर पर एक दूसरे के करीब आ गईं। खाला, ये क्या? तानिया ने खाला की तरफ डरी डरी निगाहों से देखा। इलाही खैर। खाला फरजाना अंदर से लरज़ उठी। आजा मेरी बच्ची, आजा। बीबी, ये तो स्टोर में घुस गया है। दर्दाना ने अपनी राय पेश की। उसे इस बंद कमरे की दास्तान मालूम ना थी, वरना वो उस घर की मुलाजिमत छोड़कर कब की जा चुकी होती। खाला फरजाना ने तानिया का हाथ पकड़ा और अपनी तकलीफ़ के बावजूद जिस कदर तेज़ चल सकती थीं चलीं। उन्होंने अपने कमरे में आकर ही दम लिया। इतनी सी ही देर में वो बुरी तरह हाँफने लगीं। इशारे से उन्होंने पानी मांगा। दर्दाना ने उनके कमरे में रखे हुए छोटे से फ्रिज में से पानी निकालकर उन्हें पिलाया। पानी पीकर उन्होंने गहरा सांस लिया। ये इस घर में क्या शुरू हो गया है? खाला फरजाना ने तशवीश भरी लहजे में कहा। मैं क्या कहूँ खाला, जवाब दिया गया। आज सुबह ही मेरी बाईं आंख फड़क रही थी। मुझे पता था आज ज़रूर कुछ होने वाला है। खाला का वहम जाग उठा। खाला, आंख वांख फड़कने से कुछ नहीं होता, ये महज इत्तेफाक है। खाला फरजाना ने जवाब देने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि घर की घंटी बजी। अफजल आ गया। खाला फरजाना ने खुश होकर कहा, जा दर्दाना, जाकर दरवाज़ा खोल। ये उन्होंने घंटी क्यों बजाई है? गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं दिया? तानिया ने सवाल किया। हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है, खाला फरजाना बोली। दर्दाना, देख तो कौन आया है। दरवाजे पर अफजल ही था। गाड़ी में कुछ खराबी थी, इसलिए वो गैराज में छोड़ आया था। खुद टैक्सी से आ गया था। दर्दाना ने उसकी आवाज़ पहचान कर छोटा गेट खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ। खाला और तानिया आ गईं। उसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। जी साहिब, वो असर के वक्त आ गई थीं, दर्दाना ने बताया। खाला कहाँ हैं? सवाल हुआ। अपने कमरे में हैं, दर्दाना ने बताया। साहिब, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ दर्दाना, खैर तो है? अफजल खाला फरजाना की तरफ बढ़ता हुआ बोला। तानिया ऊपर है। जी नहीं, बड़ी बीबी के पास हैं, उनके कमरे में। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तो एक पिंजरा और उसके चारों तरफ ताज़ा ताज़ा खून देकर एकदम बौखला गया। ये क्या है? फिर उसकी नज़र पिंजरे के अंदर उल्लू पर पड़ी। ये पिंजरा कहाँ से आया और इस पिंजरे में ये कौन सा परिंदा है? इसे किसने मारा? साहिब जी, अंदर चलें, बड़ी बीबी के पास। दर्दाना ने इतने सारे सवाल का एक जवाब दिया। अफजल जब खाला फरजाना के कमरे में पहुंचा तो
دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ خالہ فرزانہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھیں۔ تانیہ ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھی تھیں۔ افضل بھی تانیہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور فکر مند لہجے میں بولا، یہ باہر کیا ہوا ہے؟ افضل، میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ خالہ فرزانہ نے سوال کیا۔ کیا بتایا تھا؟ خالہ، مجھے تو یاد نہیں، افضل نے جواب دیا۔ صبح میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے؟ خدا خیر کرے، خالہ نے یاد دلایا۔ ہاں کہا تو تھا، افضل کو یاد آ گیا۔ بس پھر دیکھ لو، خالہ فرزانہ نے افضل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ یہ مرا ہوا پرندہ، یہ خون، یہ پنجرہ۔ افضل حیرت زدہ تھا۔ تانیہ، آپ کچھ بتائیں۔ جی بھائی، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اور پھر بہانے سے دردانہ کو باہر بھیج دیا اور پھر ساری داستان افضل کے گوشے گزار کر دی۔ یہ کہانی تانیہ کے خواب سے شروع ہوتی تھی۔ پہلے اس نے اپنا خواب بتایا، اس کے بعد دادا اعظم کے بند لفافے کا ذکر کیا، پھر ایک پراسرار شخص کا الو کا پنجرہ دے جانے کا ذکر کیا، پھر یہ بتایا کہ اس لفافے میں سے کیا نکلا، اس کے بعد الو کے خون کی کہانی سنائی اور یہ بتایا کہ خون آلود قدموں کے نشان کہاں جا کر ختم ہوئے ہیں۔ افضل کے ہوش اڑ گئے۔ چند گھنٹوں میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اسے ان واقعات کی زیادہ فکر نہ تھی، لیکن یہ بات کالے کمرے پر ختم ہو رہی تھی۔ سب سے تشویشناک بات یہ تھی، افضل نے جب سے یہ مکان خریدا تھا اور اس مکان کو خریدے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے، ابھی تک کوئی خوف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کالے کمرے کو وہ سرے سے بھلا چکا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ سابقہ مالک مکان کوئی توہم پرست شخص تھا۔ خواہ مخواہ خوف میں مبتلا ہو کر اس نے سستے داموں اپنا مکان فروخت کر دیا۔ یہاں آسیب واسیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن تانیہ کی اس ہوش ربا داستان نے اس کے ہوش واقعی اڑا دیے تھے۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکل کر کالے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے ان خون آلود قدموں کے نشان کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی اس دروازے پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ پھر ان قدموں کو غور سے دیکھتا ہوا پنجرے تک پہنچا۔ اس نے مرے ہوئے الو پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان قدموں کے نشان کے تعاقب میں چلا۔ تانیہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ تانیہ، کیا آپ نے ان قدموں کے نشان کو غور سے دیکھا ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ جی دیکھا تو ہے، اس شخص نے جوتے نہیں پہنے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں ہے، یہی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ شخص ننگے پاؤں ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے۔ وہ کیا بھائی؟ تانیہ نے پرتجسس لہجے میں دریافت کیا۔ یہ ایک پیر کا نشان ہے، افضل نے بتایا۔ ایک پیر کا نشان؟ تانیہ کچھ الجھ سی گئی۔ میں سمجھی نہیں بھائی۔ یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے، افضل نے انکشاف کیا۔ یہ سن کر تانیہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک ٹانگ کا؟ وہ سہم کر بولی۔ یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ یہ بات بس اتفاق سے میرے ذہن میں آئی ہے، افضل نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہاں تک جتنے بھی قدموں کے نشان ہیں، یہ سب ایک پیر کے ہیں، اور یہ دایاں پیر ہے، کیونکہ ان نشانوں میں انگوٹھے کا نشان پیر کے بائیں جانب ہے۔ اگر یہ دونوں پیروں کے نشان ہوتے تو انگوٹھے کا نشان پیروں کے دونوں جانب ہوتا۔ اس شخص کا بایاں پیر نہیں ہے۔ بھائی، آپ نے خوب پہچانا، واقعی یہ سارے کے سارے ایک پیر کے نشان ہیں، تانیہ نے افضل کو سراہتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ افضل نے پوچھا۔ اگر یہ شخص ایک ٹانگ کا ہے تو پھر کسی بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا۔ ہاں صاف ظاہر ہے، افضل نے تائید کی۔ تو پھر پیر کے ساتھ بیساکھی کا نشان کیوں نہیں تھا؟ ہاں واقعی، افضل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیساکھی یا لاٹھی خون آلود نہ ہوئی ہو۔ تانیہ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، افضل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس مکان کی کہانی سناتے ہوئے سابقہ مالک مکان نے
ایک ملنگ قسم کے شخص کا تذکرہ کیا تھا جو چاندنی راتوں میں 6 فٹ اونچی دیوار پر ایک ٹانگ سے رقص کیا کرتا تھا۔ اس وقت وہی ایک ٹانگ کا ملنگ افضل کو یاد آ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ تانیہ کی توجہ اس ملنگ کی طرف دلائے، لیکن وہ کچھ سوچ کر رہ گیا۔ اب یہ معاملہ خاصا سنگین صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن صورتحال کی اس سنگینی کو وہ تانیہ کے سامنے گہری کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے دردانہ کو آواز دے کر حکم دیا، دردانہ، سارے کام چھوڑ کر یہ خون صاف کر دو۔ صاحب جی، اگر آپ پنجرے سے اس الو کو نکال کر باہر پھینک دیں تو میں یہ پنجرہ بھی دھو دوں گی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ افضل سمجھ گیا کہ دردانہ اس مرے ہوئے الو سے ڈر رہی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ اس نے پنجرے کو پیر سے ذرا سا کھسکایا۔ خشک فرش پر بیٹھ کر اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ہاتھ ڈال کر الو کا پھیلا ہوا پر پکڑ کر افضل نے اس الو کو باہر کھینچ لیا۔ اس نے سوچا کہ اس مرے ہوئے الو کو برابر والے خالی پلاٹ کی طرف اچھال دے۔ ابھی وہ الو کا سر پکڑ کر کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ ایک دم زبردست پھڑپھڑاہٹ کی آواز آئی۔ الو کا بازو افضل کے ہاتھوں سے نکل گیا اور اس منظر نے سب کو دم بخود کر دیا۔ وہ الو افضل کے ہاتھ میں بری طرح پھڑپھڑایا تھا۔ جیسے ہی افضل کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑتا ہوا چھت کی طرف پرواز کر گیا۔ تانیہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ دردانہ بھی بری طرح چلائی۔ افضل نے اپنے حواس پر قابو رکھا۔ وہ ایک دم قہقہہ مار کر ہنسا۔ کمبخت زندہ ہے؟ یہ کیا ہوا؟ تانیہ چکرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنے کے بجائے آج ہاتھوں کے الو اڑ گئے ہیں۔ آپ کو مذاق سوجھا، میری جان پر بنی ہے۔ دردانہ، اب فٹافٹ یہ خون دھو ڈالو۔ افضل نے تانیہ کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور بغیر مزید بات کیے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یہ دوسرے دن شام کی بات تھی۔ تانیہ سامنے والے گھر میں اپنی دوست حمیرہ سے ملنے گئی تھی۔ افضل اپنے دفتر میں تھا۔ گھر پر خالہ فرزانہ اور دردانہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ وہی وقت تھا کہ گھر کی گھنٹی بجی۔ دردانہ نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو اس کی سانسیں ٹھہر گئیں۔ سامنے وہ پراسرار شخص کھڑا تھا۔ اس وقت وہ جیسے غصے میں تھا۔ اس نے دردانہ کو دیکھ کر بڑے خشک لہجے میں کہا، ہمارا پرندہ واپس کر دو۔ پرندہ؟ اچھا، وہ الو؟ وہ تو جی مر گیا، دردانہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں جی، وہ تو اڑ گیا۔ ترکش کو ایک امانت دی گئی تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکی۔ جی؟ دردانہ منہ کھول کر رہ گئی۔ وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس پراسرار شخص نے بدستور تیکھے لہجے میں کہا۔ اپنی ترکش بیوی کو بلاؤ۔ جی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دردانہ بوکھلا گئی تھی۔ تمہاری تانیہ بی بی کہاں ہیں؟ وہ تو جی گھر پر نہیں ہیں۔ جانتا ہوں، ان سے کہنا کہ اب میری ملاقات ان سے صحرا میں ہوگی۔ لاؤ وہ خالی پنجرہ میرے حوالے کر دو۔ اچھا جی، آپ ٹھہریں، میں لاتی ہوں۔ دردانہ بہت تیزی سے وہ پنجرہ اٹھا لائی۔ وہ نزدیک ہی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ لیں جی۔ اس پراسرار شخص نے وہ پنجرہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر ہاتھ اونچا کر کے پنجرے کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور جانے کے لیے مڑا۔ وہ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ بی بی سے میں کیا کہوں گی کہ کون آیا ہے؟ کالا چراغ، اس پراسرار شخص نے جاتے جاتے مڑ کر کہا۔ میرا پیغام دینا مت بھولنا۔ نہیں جی، دردانہ نے یقین دلایا۔ ہاں، ان سے کہنا کہ کوئی صحرا میں ان کا منتظر ہے، یہاں وقت برباد نہ کریں۔ اچھا جی، کہہ دوں گی، دردانہ نے بڑی فرمان برداری سے کہا۔ پھر وہ خالی پنجرہ گھماتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دردانہ نے فوراً گیٹ بند کر دیا۔ کچھ دیر وہ گیٹ بند کیے خاموشی سے کھڑی رہی، پھر اس نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا۔ وہ جا چکا تھا۔ دردانہ فوراً سڑک پار کر کے سامنے والے گیٹ پر پہنچی۔ جلدی سے اس نے کال بیل پر ہاتھ رکھا اور کسی کے گیٹ پر آنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔
چند لمحوں بعد گیٹ حمیرہ کے ملازم نے کھولا۔ ہاں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بی بی کہاں ہیں؟ تانیہ بی بی، دردانہ نے پوچھا۔ اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر جلدی سے ہٹ، میرے سامنے سے پورا گیٹ گھیر کر کھڑا ہو گیا ہے۔ دردانہ نے اس ملازم کو ڈانٹا اور بے دھڑک اندر چلی گئی۔ تانیہ نے دردانہ کو اندر آتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹنکا۔ وہ فوراً بولی، کیا ہوا دردانہ، خیر تو ہے؟ ہاں جی بالکل خیر ہے۔ وہ جی آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ کوئی خاص بات ہے یا مجھے بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ خاص بات کا تو مجھے پتہ نہیں، بس انہوں نے کہا ہے کہ بی بی کو فوراً بلا لاؤ۔ اچھا۔ تانیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ حمیرہ میں چلتی ہوں، تم آنا۔ ہاں میں ضرور آؤں گی۔ حمیرہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ دونوں سڑک پار کر کے اپنے گیٹ کے نزدیک آ گئیں تو دردانہ نے تانیہ کے قریب ہو کر بڑی رازداری سے کہا، بی بی وہ آیا تھا۔ وہ کالے کپڑوں والا؟ ہاں جی، پر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تیری شکل دیکھ کر، ہوائیاں جو اڑی ہوئی ہیں۔ وہ جی خالی پنجرہ لے گیا ہے اور آپ کے نام ایک پیغام دے گیا ہے۔ یہ کہہ کر دردانہ نے اس کے ساتھ ہوئے مکالمے کی پوری تفصیل دہرا دی۔ دردانہ کی زبانی ملاقات کی پوری رودات سن کر تانیہ فکر مند ہو گئی۔ وہ بات کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت وہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور دردانہ اس کے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو اچانک ہی کہیں سے نازل ہو جاتا ہے۔ نام بھی بڑا عجیب تھا، کالا چراغ۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا؟ چراغ سے تو روشنی پھوٹتی ہے، اور روشنی کالی کب ہوتی ہے؟ وہ اسے پیغام دے گیا تھا کہ اب صحرا میں ملاقات ہوگی۔ اسے صحرا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی اس کا صحرا میں منتظر ہے تو پھر زندگی بھر وہ انتظار ہی کرتا رہے گا۔ وہ یہاں آرام سے رہ رہی تھی، اسے صحرا میں بھٹکنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ جو سوچ رہی ہے غلط سوچ رہی ہے۔ آنے والا وقت اس کے لیے جو جال بن رہا تھا، اس جال میں پھنس کر اس نے جانے کہاں کہاں بھٹکنا تھا۔ دردانہ تانیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی میں نیچے جا رہی ہوں، ذرا کچن دیکھوں، آپ کے لیے کوئی خاص چیز تو نہیں پکنی؟ نہیں دردانہ، جو پکاؤ گی وہ کھا لوں گی، تانیہ نے سادگی سے جواب دیا۔ مجھے پتا ہے بی بی، دردانہ نے ہاتھ نیچا کر کے کہا۔ مجھے حسرت ہی رہی ہے کہ آپ کبھی اپنی پسند کی ڈش بتائیں۔ تانیہ جواب میں مسکرا کر رہ گئی۔ وہ کیا جواب دیتی بھلا؟ دردانہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تانیہ کو دراصل کھانے پینے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، جو بھی سامنے آتا کھا لیتی۔ البتہ کوئی پسند کی چیز ہوتی تو تھوڑا سا زیادہ کھا لیتی۔ دردانہ کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ کرسی سے اٹھی، ٹیلی فون اٹھا کر بیڈ پر لے آئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے افضل سے بات کرنے کی ٹھانی۔ نمبر ملا کر اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ادھر سے ہیلو کہنے والا شخص افضل نہیں تھا، اس کا نائب شاہد تھا۔ بھائی کہاں ہیں؟ تانیہ نے اس کی آواز پہچان کر سوال کیا۔ شاہد تانیہ کی آواز پہچانتا تھا، اس لیے وہ فوراً سمجھ گیا کہ کس بھائی کو پوچھا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا، جی وہ تو چلے گئے۔ کہاں؟ تانیہ نے پوچھا۔ کسی صاحب سے ملنے پاکستان کوارٹر گئے ہیں، وہاں سے چلے جائیں گے، شاہد نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر تانیہ نے فون بند کر دیا۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی، اور وہ بھی بہت تیز۔ بڑی موٹی موٹی بوندیں پڑنا شروع ہوئی، اور پھر وہ موٹی موٹی بوندیں موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئیں۔ تانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ بارش کا نظارہ کرنے کے لیے پچھلی گیلری میں چلی گئی۔ پیچھے جو مکان تھا اس کے احاطے میں ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا، جس سے مکان کا پچھلا حصہ کافی ڈھک گیا تھا۔ آم کے درخت پر پڑتی ہوئی بوندیں اور ہوا کے زور سے شاخوں کا ہلنا تانیہ کو بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ گیلری میں کھڑی بس یہی نظارہ کیا کرتی، یا پھر وہ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے بنے مکانوں کو دیکھا کرتی۔
اس مکان میں نظارے بہت تھے کیونکہ یہ 3 طرف سے کھلا ہوا تھا۔ ایک طرف خالی پلاٹ تھا تو دوسری طرف ایک ایسا زیر تعمیر مکان تھا جس کی صرف بنیادیں بھری ہوئی تھیں۔ ان دونوں پلاٹوں کے بعد اگرچہ مکان بنے ہوئے تھے لیکن وہ خالی پلاٹ اور زیر تعمیر مکان والی سائڈ بہت کم جاتی تھی۔ ان خالی زمینوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جانے کیوں ویرانی سی پھیل جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے تک دھواں دار بارش ہونے کے بعد کچھ ہلکی ہو گئی۔ وہ پھر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کمرے میں آ کر میوزک لگا دیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھکی ہوئی ٹرے تھی، پکوڑے اور چائے۔ دردانہ نے نعرہ لگایا، واہ دردانہ واہ، تمہارا کوئی جواب نہیں۔ تانیہ نے خوش ہو کر کہا۔ دردانہ نے ٹرے بیڈ پر ہی رکھ دی۔ تانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پکوڑے بہت مزے کے تھے۔ پھر برسات کے اس موسم میں ان پکوڑوں کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ بی بی، پکوڑے اور لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ تانیہ نے پکوڑوں سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی۔ ابھی اس نے 2-3 پکوڑے کھائے تھے۔ پکوڑے اسے بہت پسند تھے لیکن اتنے پکوڑے وہ کہاں کھا سکتی تھی بھلا؟ وہ ہنس کر بولی، دردانہ خیر تو ہے؟ یہاں تجھے میرے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ ہائے بی بی، ایسا نہ بولیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، ابھی بڑی بی بی کو دینے ہیں پکوڑے۔ صاحب تو ابھی آئے نہیں، آ جاتے تو وہ بھی کھا لیتے گرم گرم۔ دردانہ کے جانے کے بعد وہ یوں ہی دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازے کو دیکھتے دیکھتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندر آیا ہے۔ یہ اس کی عجیب عادت تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے اپنے ارد گرد کسی اور مخلوق کو محسوس کرنے لگتی۔ وہ اکثر یہ بات کہتی بھی تھی کہ گھروں میں انسانوں کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ ٹھوس تو دور کی بات ہے، اس کے پاس کوئی سیال ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ بس پانی پر لکیر بناتی تھی اور اسی اندیکھی لکیر کے ذریعے وہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ وہ ایک طاقتور تخیل کی مالک تھی۔ بے حد حساس ہونے کی بنا پر دیوار پر رینگتی چپکلی کی سرسراہٹ بھی محسوس کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس طرح کی بات بھی کرتی، بھائی دیکھو، کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پوچھ لیا کرو، کبھی کوئی اس پر بیٹھا نہ ہو۔ سننے والا اگر وہمی مزاج کا ہوتا تو بیٹھتے بیٹھتے رک جاتا، اور اگر ذرا بہادر ہوتا تو اس کے جملے سے محظوظ ہوتا اور کرسی پر بیٹھی اس اندیکھی شخصیت سے یہ کہہ کر، بھائی تم اٹھ جاؤ، اب مجھے بیٹھنا ہے، ہنستا ہوا بیٹھ جاتا۔ غیر انسانی مخلوق کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اس بند کمرے کی طرف چلا گیا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے، اس کمرے کا تالا کھولے اور اندر چلی جائے۔ اندر جا کر دیکھے تو صحیح اس میں کیا ہے۔ الو کا خون، قدموں کے نشان، زخمی الو کا اڑ جانا، دادا اعظم کا لفافہ، بند کمرہ، اس پر لٹکا ہوا تعویذ، ان سب چیزوں نے اسے سخت الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی پرتجسس طبیعت اسے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ کسی طرح ان کالی دیواروں کے کمرے میں داخل ہو جائے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں خالہ فرزانہ سے بات کرنا چاہیے۔ چابی اگر اس گھر میں ہوئی تو انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ کہاں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی 2-4 پکوڑے اور کھائے، چائے پی اور فوراً نیچے بھاگی۔ خالہ فرزانہ کے بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ افضل بیٹھا ہوا خالہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں نے خوشامدید کہا، آؤ تانیہ۔ خالہ فرزانہ نے مسکرا کر کہا، بارش کا مزہ لے رہے ہیں آپ؟ افضل نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے بارش بہت پسند ہے، میرا جی چاہتا ہے ایسی بارش میں نہاؤں۔ تو نہاؤ، کس نے روکا ہے؟ ارے افضل، کیا بات کر رہے ہو؟ خالہ فرزانہ نے تنبیہ کی، ہرگز نہیں، بیمار ہو جاؤ گی۔ سن لیا بھائی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ ارے تانیہ، اچھا ہوا تم آ گئیں، میں تمہیں بلوانے والی تھی، خالہ فرزانہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی میں افضل سے یہی بات کر رہی تھی۔ کیا خالہ؟ وہ دردانہ بتا رہی تھی کہ وہ کالے کپڑے والا پھر آیا تھا اپنا الو واپس لینے۔
الو تو اسے ملا نہیں، خالی پنجرا لے گیا اور ساتھ میں آئندہ ملاقات کا وقت دے گیا۔ افضل نے معنی خیز تبسم کے ساتھ کہا، جی بھائی، وہ کہہ گیا ہے کہ صحرا میں ملے گا۔ تانیہ نے بڑی سادگی سے کہا، پتہ نہیں کون شخص ہے، میں نے تو آج تک اسے نہیں دیکھا۔ اب تو اس سے ملنے کے لیے صحرا کا رخ کرنا پڑے گا، افضل نے کہا۔ اللہ نہ کرے۔ افضل، تم فضول کی باتیں کرتے ہو، خالہ فرزانہ نے افضل کو پیار سے ڈانٹا۔ بھائی ایک بات تو بتائیں، تانیہ نے موضوع تبدیل کیا۔ جی فرمائیے۔ اس کالی دیواروں والے کمرے کی چابی کہاں ہے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ کیوں، خیریت؟ خالہ فرزانہ ایک دم سہم گئی۔ ارے تانیہ، یہ اچانک تمہیں چابی کا خیال کیسے آیا؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ چابی کہاں ہے مجھے خود یاد نہیں۔ وسیم صاحب چابی مجھے دی بھی تھی یا نہیں، 7-8 سال ہو گئے مکان خریدے، اب کچھ یاد نہیں۔ ویسے بھی جب یہ بات وسیم نے مجھے بتا دی تھی کہ اس کمرے کو کبھی کھولنا ہی نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کمرے کی چابی کے بارے میں زیادہ تردد نہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ وسیم نے چابی مجھے دی ہی نہیں۔ ہاں، نہیں دی تھی چابی، ویسے ہم نے مانگی بھی نہیں، خالہ فرزانہ نے تائیدی بیان دیا۔ چابی کے بارے میں اس انکشاف نے کہ وہ گھر میں موجود نہیں بڑا مایوس کیا۔ کمرے میں جانے، اسے اندر سے دیکھنے کی خواہش میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باقاعدہ اس کے کان میں آ کر کہتا تھا کہ آؤ تانیہ، چلو وہ کمرہ دیکھ لو۔ رات کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو اس نے ٹی وی بند کر کے ڈیک کھول لیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، وقفے سے بارش ہو رہی تھی، بجلی کی چمک کھڑکی کے پردوں سے دکھائی دی جاتی تھی، بادل گرج رہے تھے، خوف کی ایک ہلکی سی لہر اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی، دھیمی آواز میں موسیقی بج رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کیسٹ تھا، اسے سنتے سنتے وہ سو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، کیسٹ سنتے سنتے جانے کب اسے نیند آ گئی۔ رات کے 2 بجے کا عمل ہوگا، بارش بند ہو چکی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالنا چاہا، مگر جگ تو خالی تھا۔ آج دردانہ پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ نیچے رکھے فریج سے پانی لے کر آ جائے۔ نیچے پہنچی تو اس کا خیال بدل گیا۔ اس نے جگ ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑا اور اس بند کمرے کی طرف بڑھی۔ حیرت کی بات تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر اب پیاس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ فرزانہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ آؤ تانیہ، آؤ، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گی۔ ابھی وہ کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ خالہ فرزانہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکیں، جیسے وہ اسے مارنا چاہتی ہیں۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنی زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ ٹھہر جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ خالہ کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر وہ پلٹ کر بھاگی، پھر وہ کسی چیز سے الجھ کر گری تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ پر نظر ڈالی، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا۔ اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ اٹھ کر واش روم گئی۔ وہاں سے نکلی، وہ خیال جو شام سے اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا، اچانک اس نے پھر سر اٹھایا۔ کوئی اسے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ اٹھ کر نیچے جائے۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس کے دل میں نیچے جانے کا خیال شدت سے اختیار کرتا جا رہا تھا۔ تب وہ بے اختیار ہو کر اٹھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھنگروں کے بولنے کی آوازیں بہت صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس بند کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی ہے، جس کے ہینڈل میں کالے دھاگے
اور کالے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک تعویذ تھا۔ تعویذ کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ تب بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ارے